ये आम लोग तो ACB तक या विजिलेंस तक नहीं जा सकते हैं, एंटी करप्शन तक नहीं जा सकते हैं। अब अपनी हेल्पलाइन क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि जो करप्ट लोग हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऑफिसरों का सफाया कर देंगे जो ऐसा काम जो सिफारिशों पर मुबनी हैं, जो जिनको कोई पॉलिटिकल पीछे से कोई बैकग्राउंड है, यहाँ जी ये मेरा ऑफिसर है, यहाँ पर ये DC मेरा है, वहाँ पर वो SP मेरा है, वहाँ पर तहसीलदार मेरा है, अभी वो बदबू आती है हमको। ऐसे ऑफिसर्स अभी भी हैं, इनको इंशाल्लाह अनकरीब भी हम साफ कर देंगे। हमने जो इस पर अहद लिया कि मैंने 35 साल जो कांग्रेस में दे दिए टोटली बेकार रहे और मैंने किसी का मदद नहीं कर सका। आप गांव में जाकर के देखें, विडोज़ जो हमारी बहनें विडो हो गई हैं, जिनको 100 या 150 रुपया मिलता था और उस पर लागत आती थी 500 रुपये की, उनको उनके अकाउंट में वो हज़ार रुपया जाता है। आप जाकर के ये देख लीजिए कि जो ओल्ड एज हैं लोग, उनको कई बच्चों ने नहीं पूछा, कई बेटी ने नहीं पूछा, उनको ये 1000 रुपया उनके अकाउंट में जाता है क्या? लोग चाहते ये हैं कि अब हम होल सेलर के साथ सौदा करेंगे, हम रिटेलर को छोड़ देंगे, जो बीच वाले दलाल हैं हमें, ये इस वक्त कई हमारे आए हैं जो ऑफिसर्स हैं, चाहे उसमें AD फूड आता है, चाहे उसमें डायरेक्टर फूड आता है, चाहे कमिश्नर आता है फूड का या बाकी हेल्थ का, उनको मेरी गुजारिश ये है, जब तक आप कुर्सी पर बैठे हो आप पब्लिक के सर्वेंट हो, आप आवाम के नौकर हो। ये नहीं कि हम किसी को नौकर बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे सरबराह हैं, हमारे ऑफिसर्स, तब तक जब तक कि वो सिंसियर काम करेंगे। जिस वक्त हमारी नोटिस में आएगा, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारा बाप समान हो, ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी को बख्शने वाली नहीं है। उसके लिए यहाँ नहीं, तिहाड़ जेल में जगह होगी, चाहे किस रैंक का वो ऑफिसर होगा। उनको मैं तंबीह करना चाहता हूँ कि आप सिरातल मुस्तकीम पर आ जाइए, लोगों की खिदमत में आ जाइए, जिसलिए जो आपको ड्यूटी दी गई है उसको आप निभा लीजिए। साफ सुथरी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे SSP बारामूला है, निहायत ही काबिल है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं जनाब मीर साहब, मुश्ताक अहमद मीर, जो BJP के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के प्रेसिडेंट है। मीर साहब BJP के प्रेसिडेंट होने के नाते लोगों में बहुत मकबूल है और लोगों की जो शिकायत, जो मुश्किलात, मामलात वगैरह होते हैं, वो मीर साहब के पास लेकर के उनका इजाला, उनका हल करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। मीर साहब ऑन स्पॉट लोगों की हेल्प कर रहे हैं और ऑन स्पॉट उनकी मदद कर रहे हैं। मीर साहब का ये ऑन स्पॉट हेल्प करना, ऑन स्पॉट लोगों की मदद करना लोगों में मकबूलियत की बायस बनी है। तो मीर साहब से हम ये जानना चाहते हैं कि मीर साहब, आप BJP में आए हैं, इससे पहले आप कांग्रेस में भी थे या और किसी पार्टी में भी थे, तो आपने वो सब छोड़ के कांग्रेस वगैरह छोड़ के BJP में आप आए हैं, इसमें शमूलियत की है, तो क्या वजह बनी BJP में शमूलियत की? देखिए गुलाम हसन साहब, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपकी इस चैनल का वेलकम करता हूँ कि जो आप लोगों की जो पसमानदा जात इलाके हैं उनकी सुनवाई करके
ہم لوگوں تک یا ایڈمنسٹریشن تک پہنچاتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ رہی بات کہ میں نے کانگریس کو کیوں چھوڑا اور بھارتیہ جنتا پارٹی میں کیوں جوائن کیا، ایک ضروری میں سمجھتا ہوں یہ کہنا کہ 35 سال میں نے کانگریس میں دے دیے۔ 1980 میں نے کانگریس جوائن کیا تھا اور 2014 میں نے کانگریس پارٹی کو چھوڑ دیا۔ میں نے اور کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، صرف اور صرف میں نے کانگریس میں رہا تھا، اور وہ بھی اس وقت غلام نبی آزاد کی وجہ سے میں کانگریس میں تھا، جنہوں نے ہندوستان کے کونے کونے میں مجھے ایز ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میں کانگریس کا بارہمولہ میں تھا، انہوں نے مجھے ہر جگہ پہنچایا، ہر میٹنگز میں میری شرکت کروا دی۔ لیکن اس کے بعد میں اتار چڑھاؤ آ گئے، کانگریس میں اسٹیٹ پریزیڈنٹس کی تبدیلیاں ہو گئی، وہ ہوا یہ ہوا، اور اس دوران میں ہم کو لانا پڑا تاج محی الدین جو کٹھوا کا رہنے والا تھا۔ لوگوں کے ہمارے یہاں جہاں میں رہتا ہوں اوڑی کانسٹیچوئنسی میں لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے، خیر بہرحال اس کو لا کر کے دور سے لا کر کے یہاں بسایا، اس کو جتوایا، وہ کر دیا۔ لیکن میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میں نے 35 سال جو کانگریس میں دے دیے ٹوٹلی بیکار رہے، اور میں نے کسی کا مدد نہیں کر سکا۔ کسی جگہ بھی کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو اس میں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس میں سفارشوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور خاص طور پر جو مجھے اس سے نفرت اس لیے کہ اس میں خاندانی راج تھا، جو دلی سے نکلتا تھا فرمان اسی پر یہاں یہ چلتے تھے، گراس روٹ لیول پر لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے کانگریس کو چھوڑا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو ایکسپٹ کر دیا۔ اچھا میر صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو 35 سال آپ نے کانگریس میں دیے ہیں، آپ نے کسی کی مدد نہیں کی اور نہ آپ کسی کی مدد کر پائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کانگریس میں جو ڈسپلن نہیں تھا، اور وہ کانگریس میں جو ہونا چاہیے وہ نہیں تھا، تو آپ اس سے متنفر ہو کر کے وہاں سے نکل کے اب بی جے پی میں آ گئے، بھارتیہ جنتا پارٹی میں آ گئے۔ مگر میر صاحب، اب کانگریس اس وقت جو جس پوزیشن پہ ہے، جس لیول پہ آ گیا، تو اب یہاں کشمیر کی میں بات کروں گا کہ تقریباً 10-12 یا اس سے زیادہ یہاں کے جو کاری کرتا ہے، جو یہ ڈیزگنیٹریز ہے یا عہدیداران ہے، وہ ریزائن کر رہے ہیں کانگریس سے، اور غلام نبی آزاد بھی ہے اس میں ایک، جو کانگریس سے اب علیحدہ ہو رہے ہیں، ریزائن کیے ہیں۔ اگر عام لوگوں میں یہ بات ہے، عام لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ غلام نبی کا کانگریس سے نکلنا تو یہ بی جے پی میں کبھی بھی جوائن کر سکتا ہے، کبھی بھی آ رہا ہے، اور یہ بھی باور کیا جا رہا ہے کہ جو آئندہ الیکشن ہونے والے ہیں، غلام نبی آزاد کشمیر کا، جموں کشمیر کا چیف منسٹر ہوں گے، اس کی ٹکٹ اس کو دی جائے گی۔ تو اس کے لیے نریندر مودی جی نے ایوان میں جب ان کی ریٹائرمنٹ تھی تو آنسو بہائے۔ آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات کی کہ ان کی قابلیت پر انہوں نے آنسو بہائے، انہوں نے کانگریس کے لیے وہاں پر آنسو نہیں بہائے۔ ایک اپوزیشن لیڈر کے لیے آنسو بہانا بہت بڑی بات ہے۔ ایک رولنگ پارٹی کے کنگ ہے نریندر مودی جی اس وقت ہندوستان کے، انہوں نے محسوس کیا کہ اس نے جب بھی انہوں نے کوئی بات کی ہو تو عوام کے
لوگوں کے ہت میں ہی کی ہے، اس وجہ سے انہوں نے ان کے لیے آنسو بہائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ 45 سال اس نے بھی کانگریس میں دے دیے، 45 سال کے بعد وہ کانگریس چھوڑنے پر کیوں مجبور ہو گئے؟ وہاں کی نیتیاں ان کو اچھی نہیں لگی، وہاں ماں بیٹی کا ہی راج چلتا تھا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہم نے سنا کہ راہل گاندھی جی وہ پی ایس او جو ان کے ہوتے ہیں پرسنل سیکیورٹی گارڈ، ان سے مشورہ کر کے آگے پارٹی کے پروگرام بناتے تھے، جو ہم نے سوشل میڈیا میں سنا، ہم اس کی جانکاری نہیں رکھتے ہیں۔ انسٹیڈ آف دیٹ، اگر وہ ان لوگوں سے پوچھتے جنہوں نے ان کے باپ دادا سے کے ساتھ کام کیا تھا، اس وجہ سے ان کا آپس میں کیا ہوا مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہمارے پاس بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، جو بھی ریسپیکٹیبل پرسن، ریزنیبل پرسن، عوام دوست، لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، وہ ہماری پارٹی میں آ سکتا ہے، چاہے وہ غلام نبی آزاد ہو یا اور کوئی شخصیت ہو ہندوستان بھر کی۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جوائن کر رہا ہے بی جے پی میں، اس کی اپنی سوچ ہے۔ ایک ہے نریندر مودی جی، اس کے بعد ہے امت شاہ جی، اس کے بعد ہے ہمارے جے پی نڈا جی، جو سینٹر سے راجناتھ سنگھ وغیرہ یہ سینئرز ہیں۔ مگر میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی جو بات ہوگی پتھر پر لکیر ہوتی ہے، عوام کے لیے جو بھی ہمیں آپ سے میں نے کئی بار جو آپ نے کول صاحب سے بھی انٹرویو کیا تھا، وہ بھی ایک کڑی تھی اس بات کی کہ ہمیں اس پارٹی میں رہ کر کے گھر میں بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، ہمیں ہمیشہ ہدایت ہوتی ہے کہ آپ جا کر کے دیکھیے، آپ گاؤں میں راشن پہنچتا ہے، آپ جا کر کے دیکھیے ویکسینیشن ہو گئی ہے، آپ گاؤں میں جا کر کے دیکھیے ویڈوز جو ہماری بہنیں ویڈو ہو گئی ہیں، جن کو 100 یا 150 روپیہ ملتا تھا اور اس پر لاگت آتی تھی 500 روپے کی، ان کو ان کے اکاؤنٹ میں وہ ہزار روپیہ جاتا ہے۔ آپ جا کر کے یہ دیکھ لیجئے کہ جو اولڈ ایج ہیں لوگ، ان کو کئی بچوں نے نہیں پوچھا، کئی بیٹی نے نہیں پوچھا، ان کو یہ 1000 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے کیا؟ آپ یہ پتہ کر لیجئے کتنے گولڈن کارڈز کے ہم نے جو اعلانات کیے ہیں کہ ہر کوئی گولڈن کارڈ بنائے گا۔ گولڈن کارڈز میں آپ کو خاص بات یہ بتانا چاہوں گا کہ گولڈن کارڈز میں ہمارے کئی بھی لوگ تھے، غریب پسماندہ تھے، ان کو زمین کا کنال، زمین کے 10 مرلے یا کوئی جائیداد بیچنا پڑتا تھا، تب جا کر کے ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوتا تھا۔ لیکن نریندر مودی نے کھلے عام، چاہے بی جے پی کا ہو، کانگریس کا ہو، نیشنل کا ہو، پی ڈی پی کا ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، لیکن ہندوستانی ہو، اس کو گولڈن کارڈ بنوا دیا۔ ہمیں ہمیشہ پکڑ ہوتی ہے، آپ جا کر کے ڈیولپمنٹ ورکس دیکھ لیجئے، ہمیں پکڑ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ ایک ہفتہ پہلے یہاں آپ کے ایریا ایک ہے چنڑ میں، وہاں راشن نہیں پہنچتا تھا لوگوں کو، 250 لوگوں کا راشن 2500 لوگوں کا راشن رکا پڑا تھا۔ اور مجھے کول صاحب نے جب حکم کیا کہ آپ دیکھ لیجئے، کول صاحب ہمارے آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹری ہیں، تو ان کو میڈیا میں جواب دینا پڑا ادھر پٹن میں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہو، جس طرح ڈی سی ہوتا ہے مالک، اس طرح ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ پارٹی کا ہوتا ہے، 7 کانسٹیچوئنسیاں میرے اس دیکھ ریکھ میں آتی ہیں، مجھے 7 کی 7 کانسٹیچوئنسیوں میں جا کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہاں راشن ہے، کہاں پی ایم اے وائی کا کوٹھا اس کو ملا نہیں ملا، کہاں سرکاری مشینری غلط استعمال ہوتی ہے، کہاں کون ہمارا سرکاری آفیسر رشوت لیتا ہے پھر کام کرتا ہے، کہاں پر یہ کہا جاتا ہے تم بی جے پی والا ہے تم پیچھے رہو، ہم پہلے اس آدمی کو آگے کریں گے جو یہاں جڑیں ہیں، پرانی جڑیں ہیں۔ میں آپ کو باوثق ذرائع سے کہوں گا، یہاں ابھی بھی جڑیں ہیں نیشنل کانفرنس، کانگریس اور پی ڈی پی کے آفیسرز ہمارے کچھ ہیں، میں سب کی بات نہیں کہوں گا، یہاں پر ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی بھی ان کی ہی ہدایت پر چلتے ہیں، لیکن ہم برداشت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ میر مشتاق نوشہری میرا نام ہے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بی جے پی کا بارہمولہ کا ہوں،
جب تک میں اس عہدے پر ہوں اور تب تک میں عام لوگوں کی سنوائی کرتا رہوں گا، اور چاہے چپراسی سے لے کر چیف سیکرٹری تک میں کسی کو بخشنے والا نہیں ہوں۔ جب میرے اس میں آ جائے گا میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں آپ کے ذرائع سے کہنا چاہوں گا، میں نے ڈائریکٹر فوڈ کو آن لائن پکڑا، میں نے یہ وہ چنڑ کے واقعے پر، میں نے کمشنر سیکرٹری جو ہیں فوڈ کے، میں نے کہا آپ کرتے ہوں گے، کب کرتے ہوتے آپ، لیکن اس وقت مودی کا راج ہے، بی جے پی کی حکومت ہے، بی جے پی کی حکومت میں ہم ایسا برداشت نہیں کریں گے کہ جو ہماری عوام جو ہے وہ کسی اس کی شکار ہو جائے گی، کسی غنڈہ گردی کی شکار ہو جائے گی، کسی ان چیزوں کے شکار ہو جائے گی کہ کوئی مانوپولی کرنا چاہتا ہو، میں وہاں سینٹر رکھوں، میں یہاں سینٹر رکھوں۔ ہمیں غرض ہے لوگوں سے، ہمیں غرض ہے عام لوگوں کو میڈیکل فیسلٹی پہنچتی ہے کیا اس کے سکول میں سٹاف برابر ہے کیا؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کیا آپ کو 70 سالوں میں دیکھا آپ نے کہ صبح 10 بجے بھی ٹیچر سائن کرتا ہے اور شام کو 4 بجے بھی سائن کرتا ہے؟ اس سے کیا عکاسی ہوتی ہے؟ سیدھی یہ عکاسی ہوتی ہے، ایک حق حلال کھاتا ہے وہ بیچارہ ٹیچر۔ دوسرا، وہ گورنمنٹ سے تنخواہ لیتا تھا لیکن اپنی ٹھیکیداری کرتا تھا، اپنے اخروٹوں کا کاروبار کرتا تھا، اپنے میوہ کاروباری میں وہ ملوث ہوتا تھا۔ لہذا ایسی چیزیں، یہ اس پہ رکاوٹ آ گئی۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں اس وقت کوئی تھانے میں جائے گا، جو پولیس خامخواہ کی بدنام ہوتی تھی، خامخواہ یا صحیح کسی جگہ، میں سب پولیس کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن اتنا کہوں گا اس میں لوگوں میں ایک ایسی گسے تھانے دار کو دے دیں گے ₹100 مکائے گا معاملہ۔ کیا آپ اس کی عکاسی کرتے ہو کہ تھانے داروں کو ہتھ کڑیاں پڑی، پٹواریوں کو ہتھ کڑیاں پڑی، تحصیلداروں کو ہتھ کڑیاں پڑی، BDOز کو ہتھ کڑیاں پڑی، اس بات پر کہ لوگوں کو انصاف، جو سرکار کا، جو سینٹر سے مدد آتے ہیں، کیا لوگوں تک پہنچتے ہیں؟ ان باتوں کے لیے اس وقت جو بی جے پی کی سرکار ہے بالکل منظم ہے، اور لوگ چاہتے یہ ہیں کہ اب ہم ہول سیلر کے ساتھ سودا کریں گے، ہم ریٹیلر کو چھوڑ دیں گے، جو بیچ والے دلال ہیں ہمیں، یہ اس وقت کئی ہمارے آئے ہیں، بہت سارے نمودار ہو گئے ہیں، ہمارے لیڈرز آئے ہیں، ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ ان کو شکریہ کرنا چاہیے نریندر مودی جی کا کہ انہوں نے، امت شاہ جی کا کہ انہوں نے ان کو سب کو کٹہرے میں لایا، فیلڈ میں لایا، آؤ آپ بھی عوام کی خدمت کرو، لیکن عوام کی خدمت ہمارے روح سے کر لو، ہمارے ذریعے سے کرو، ہماری نیتیاں پال کر کے عوام کی خدمت کرو۔ نیتیاں ہماری صاف ستھرا رہو، انصاف دے دو، رشوت ستانی ختم کرو، اور سفارشیں ختم کرو، اور عام لوگوں کو انصاف دے دو۔ اس میں جتنے بھی آئیں گے سارے تو ان کو اسی پرچم کے نیچے، اسی آئین ہند کے نیچے، چاہے کوئی بھی ہو، اسی پرچم کے نیچے عہد تو لینا ہے۔ تو لہٰذا ان کو وہ ضمیر اپنا اجازت دینا چاہیے کہ ہم اگر کسی جگہ بھی الیکشن لڑیں گے تو ہم کو اس سچائی پر پہلے جانا ہے، اس کے بعد میں ہم سرکار میں رہ سکتے ہیں اور ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جی میر صاحب، اس نیک نیتی سے کام پر آپ کا شکریہ تو ہونا ہی ہے، آپ قابل تحسین مبارکباد کے حقدار تو ہے ہی۔ جو آپ فوڈ رسدات محکمہ یا خوراک محکمہ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک جگہ چنڑ کا واقعہ ہے، وہاں 2500 لوگوں کا راشن رکا پڑا تھا، ان کا معاملہ آپ نے حل کیا ہے، اور لوگ بالکل بخوبی آپ سے اس سلسلے میں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، دوسرا آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جو آن سپاٹ ڈیسیجن آپ نے لیا ہے اور آن سپاٹ جو فیصلے آپ نے کیے ہیں، اس سے عوام کو راحت ضرور ملی ہے۔ مگر سوال ایک چیز ہے، اتنا ہی کرنے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو محکمہ فوڈ میں، محکمہ خوراک و رسدات میں جو لوٹ مچی ہے، جو گند پڑی ہے، وہ صاف کرنے کی ابھی
بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، وہ آپ کو کرنا ہے. جیسے کہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، ایک جتنے بھی ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں ایف پی شاپس کی، فیئر پرائز شاپس کی لائسنس جن کو دی گئی ہے، اس میں بڑے پیمانے پر دھاندلیاں ہوئی ہیں، بڑے پیمانے پر دھاندلیاں ہوئی ہیں، حقداروں کو حق نہیں ملا ہے، اور فراڈ لائسنیں ایشو کی گئی ہے ڈپارٹمنٹ سے، ان سے کروڑوں روپیہ لیا گیا ہے. اور چوکیداری کا ایک لسٹ آ گیا تھا پچھلے سال، اس میں گھپلہ بازی ہوئی ہے، نیم چینج کیے گئے ہیں اور لاکھوں روپے ان سے لیے گئے ہیں نام چینج کرنے کے لیے. اور ابھی بھی ایسا ہے، اس گھپلہ بازی میں محکمہ فوڈ کے کئی اہلکاران ویجیلنس نیٹ میں ہیں، جنہوں نے گاڑیوں کی گاڑیاں چاول بھر کے یا تو لوٹ لی تھی یا کہیں بلیک میں فروخت کی تھی. یہ عوام کا حق تھا، یہ عوامی پیسہ ہے، تو اس پر تو ابھی کوئی روک نہیں لگی ہے. اور اس ڈپارٹمنٹ کی کو پوری طرح سے اس کو شیک نہیں کیا گیا ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بنایا گیا ہے. اس میں جو افسران ہے، میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں، بڑی دلیری سے، بڑی بے باکی سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کو، ایک انصاف مانگنے والے کو، ایک کشمیری کو، اب یہاں جو یہاں کے ڈائریکٹر صاحب ہے یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب ہے، اسے انصاف مانگنے جا رہے ہیں، اور اپنے یہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب ان سے یہ کہیں گے کہ یہاں سے دفع ہو جا، آفس سے دفع ہو جا. یہ ایک عام کشمیری سے ہو رہا ہے. ایک سرکاری نوکر جس کو عوامی نوکر کہتے ہیں، عوام کے لیے کام اسے کرنا ہے، عوام کا خادم ہے، وہ عوام کو وہ دھتکارے گا، وہ عوام کو یہ کہے گا یہاں سے دفتر سے دفع ہو جا. ابھی بی جے پی کا کیا رول ہے اس میں؟ کرپشن نہیں ختم ہوا ہے، کرپشن پر آپ نے کوئی سیمینار نہیں کیا ہے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی ہے. کرپشن نہ دیجیے، اگر کوئی دے رہا ہے، کوئی ہیلپ لائن آپ کیوں نہیں قائم کر سکتے ہیں کہ ہیلپ لائن بنائیے آپ. یہ عام لوگ تو اے سی بی تک یا ویجیلنس تک نہیں جا سکتے ہیں، اینٹی کرپشن تک نہیں جا سکتے ہیں. اب اپنی ہیلپ لائن کیوں نہیں یہ کریٹ کر سکتے ہیں کہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو کام نہیں کر رہے ہیں، سرکاری دفتروں میں کام نہیں کر رہے ہیں اور ڈیوٹیوں سے غیر، چلو مانا ہے کہ بایو میٹرک لگا ہے، صبح اور شام لگا ہے، تو بیچ میں تو نہیں لگا ہے. لوگ چاہتے ہیں یہ لوگوں کی مانگ ہے، جی پی ایس سسٹم شروع کیا جائے، گراؤنڈ پوزیشننگ سروس شروع کی جائے، تاکہ جو یہ ادھیکاری ہے، سرکاری ادھیکاری، اس کی پوزیشن دیکھی جائے، پریزنٹ پوزیشن ہے کہاں پہ. یہ آفس میں ہے، اس نے بایو میٹرک کیا ہے، پھر کہاں گیا؟ آفس میں ہے یا آفس میں نہیں ہے؟ اس کا جی پی ایس سسٹم چالو کیا، اس کے ٹیلی فون پر سے ہونا چاہیے، یہ نیٹ میں ہونا چاہیے، گورنمنٹ نیٹ سے ہونا چاہیے، جڑا ہوا ہونا چاہیے، کہاں جائے گا وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. میٹنگ ہے، جیسے کہ جھوٹ موٹ کی یہ میٹنگیں کر رہے ہیں، میٹنگ بول رہے ہیں تو آفس میں نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی پتہ چلے گا جی پی ایس سسٹم سے کہ اس کی میٹنگ ہے کہ نہیں ہے، گیا تو کہاں گیا، سب کچھ پتہ چلے گا. یہ لوگوں کی مانگ ہے، جی پی ایس سسٹم شروع کیا جائے. آپ یہ میرے کو یہ بتائیے سر، ابھی جو بی جے پی کا جو کام شروع ہوا ہے، جھاڑو دینے کا، ایسے افسران کا، کرپٹ افسران کا، بے ایمان افسران کا، جو نہ کام کرنے والے آفیسر ہے، ان کے خلاف جو پبلک ریزنمنٹ بھی ہے ان کے خلاف، کہاں تک آپ کامیاب ہو رہے ہیں اس میں یا ہونے والے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ ہماری جو اوقاف کی ہماری چیئرپرسن درخشاں اندرابی جی بنی ہیں، ان کو ایک درجہ ملا ہے. آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بھاگ دوڑ سنبھالتے ہی کس طرح سے اس پر قبضہ کر لیا، جو اس میں نیاز نظر کے بہانے زیارتوں کو ہی لوٹا جاتا تھا. میں اتنا کہہ دوں گا، اگر یہ پیسہ عوام کو ہی بعد میں ضرورت آتا ہے، جو کوئی نیاز نظر زیارتوں پر کرتا ہے، اس پر دیکھ ریکھ نہیں تھی. آپ ہماری درگاہوں کو دیکھو، کتنی خستہ ہو گئی تھی، ان پر کوئی پیسہ نہیں لگتا تھا، کیونکہ جو پیسہ آتا تھا وہی لے لیتے تھے وہ لوگ جو ادھر وہ مجاور وغیرہ ہوتے تھے. اس طرح سے ہم نے انشاءاللہ، میں آپ کو وہ سکھ سے کہوں گا
کہ میں ڈسٹرکٹ کی بات یہ کہوں گا کہ ہماری جو یہ ڈاکٹر سہرش اصغر جو ڈی سی محترمہ ہماری آئی ہیں، IAS آفسر ہے، نہایت ہی قابل ہے. ان کے ساتھ 1-2 میٹنگز میں نے کی عوامی مسائل کو لے کر کے. انہوں نے کلیئر بتا دیا کہ میں ڈسٹرکٹ میں ایز DC آئی ہوں. میں نے ہر جگہ پر یہ سندیش دے دیا ہے کہ جو بھی میرے ڈسٹرکٹ میں کوئی آفیسر رشوت لینے کا غرض مند ہوگا یا دینے والا دینے پر غرض مند ہوگا، اس کو میں فوراً سے بیشتر ایکشن لے لوں گی. اس نے مجھے اس سے بھی مطمئن کر دیا کہ جو بھی شکایت یہ ہوگی کہ عوام کو کئی جگہوں پر تکالیفوں کا سامنا کرتا، کوئی ڈیولپمنٹ ورکس رکے ہیں، ان پر میں چاہتا ہوں انشاءاللہ عنقریب ہماری سرکار آنے والی ہے، ہم ایسے آفیسروں کا صفایا کر دیں گے جو ایسا کام جو سفارشوں پر مبنی ہیں، جن کو کوئی پولیٹیکل پیچھے سے کوئی بیک گراؤنڈ ہے، یہاں جی یہ میرا آفیسر ہے، یہاں پر یہ DC میرا ہے، وہاں پر وہ SP میرا ہے، وہاں پر تحصیلدار میرا ہے. ابھی وہ بدبو آتی ہے ہم کو. ایسے آفیسرز ابھی بھی ہیں، ان کو انشاءاللہ عنقریب ہی ہم صاف کر دیں گے. ہم نے جو اس پر عہد لیا ہے پردھان منتری نے کہ ہم صاف شفاف اور ستھری صاف و پاک گورنمنٹ دینا چاہتے ہیں، عوام کو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ میں باوثوق ذرائع سے آپ کو کہہ دوں گا کہ یہ ہوگا. دوسرا جو آپ نے کہا کہ جو فیک لائسنس کا جو آپ نے بتا دیا، اس کی ہم انکوائری بٹھائیں گے. اس کو ہم ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کو ٹائٹ کر دیں گے کہ آپ بتا دیجئے. تحقیقات میں اس وقت ہمارا فوڈ کا ڈائریکٹر ایک ہے، جس وقت یہ لائسنسیں بنی ہیں اس وقت دوسرا ہوتا ہے، یا اس وقت AD فوڈ ایک ہے، جس وقت یہ لائسنسیں بنی ہوں گی اس وقت وہ دوسرا ہو سکتا ہے. ہم اس میں مورد الزام اس وقت پریزنٹ والوں کو if you don't mind پریزنٹ والوں کو اس لیے نہیں ٹھہرانا چاہیں گے کہ ان کی پرانے والوں کی انکوائری ہو. آپ دیکھ سکتے ہو اور سنتے ہو سوشل میڈیا میں کئی لوگوں کو چھاپے پڑتے ہیں، کئی جگہوں پر اس وقت کالا دھن جو نکالا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کوشش نہیں ہے کیا؟ اس طرح سے موجودہ جو آفیسرز ہیں، چاہے اس میں AD فوڈ آتا ہے، چاہے اس میں ڈائریکٹر فوڈ آتا ہے، چاہے کمشنر آتا ہے فوڈ کا یا باقی ہیلتھ کا، ان کو میری گزارش یہ ہے جب تک آپ کرسی پر بیٹھے ہو آپ پبلک کے سرونٹ ہو، آپ عوام کے نوکر ہو. یہ نہیں کہ ہم کسی کو نوکر بولیں گے، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے سربراہ ہیں ہمارے آفیسرز تب تک جب تک کہ وہ سنسیئر کام کریں گے. جس وقت ہماری نوٹس میں آئے گا، چاہے ہمارا بھائی ہو، چاہے ہمارا بیٹا ہو، چاہے ہمارا باپ سمان ہو، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، کسی کو بخشنے والی نہیں ہے. اس کے لیے یہاں نہیں تہاڑ جیل میں جگہ ہوگی، چاہے کس رینک کا وہ آفیسر ہوگا. ان کو میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صراط المستقیم پر آ جائیے، لوگوں کی خدمت میں آ جائیے. جس لیے جو آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے اس کو آپ نبھا لیجئے. صاف ستھری ایڈمنسٹریشن جو ہمارے SSP بارہمولہ ہیں نہایت ہی قابل ہیں. جب سے یہ آئے ہیں ہم نے کوئی ان کی شکایت یہ نہیں سنی کہ یہ، اور وہ زمانہ بھی چلا گیا، بارگیننگ کا زمانہ چلا گیا. اس وقت وہ دور ہے ہر کوئی آفس میں جانے والا بھی قدم پھونک کر چلتا ہے. آفس میں جو بیٹھا ہوگا افسر ہوگا، چاہے وہ تھانے دار ہوگا، چاہے پٹواری ہوگا، چاہے گرداور ہوگا، چاہے SDM ہوگا یا DC ہوگا، وہ بھی سننے کو تیار ہے مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، میں مطمئن اس کو کر سکوں. اس سائل کو بہت بڑی اپلبدھی ہے. لہذا میری آخر میں یہی میسیج رہے گی عوام الناس سے، آپ ہمیشہ یہ جان کر نہیں کہ یہ وہ ہے، یہ اس پارٹی سے ہے. آپ کو جو مقصد ہوگا، آپ کو جو جینوئن کام ہوگا، جب تک میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھارتیہ جنتا پارٹی بارہمولہ ہوں تب تک آپ میرے پاس آ سکتے ہیں، مجھے کہہ سکتے ہیں یہ آفیسر مجھے اس طرح سے تنگ کرتا ہے.
اس طرح سے مجھے کہتا ہے آپ بی جے پی والا ہے، آپ ادھر چلو، وہ فلانی والا ہے، آپ آگے آؤ، ہم ان آفیسروں کو برداشت نہیں کریں گے۔ میری آپ کے ذریعے سے اپیل رہے گی عوام الناس کو، جب بھی کوئی ایسا مشکل آپ کو آ جائے جو عوام کے لیے بہتر ہو، اس میں ہماری ہمیشہ ان کو مدد ہوگی، اور ہم 24 گھنٹہ ان کے مدد کے لیے تیار ہیں۔ اچھا میر صاحب، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی جو سرکاری عہدوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور ان کے بڑے بڑے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے اربوں روپے کا کاروبار ہے ان کے پاس، جو سروس رولز کی کلیتاً خلاف ورزی ہے اور ہونا بھی لیگل جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے؟ ایک سرکاری ملازم کو کوئی کاروبار ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا، اور آمدنی سے زیادہ پراپرٹی رکھی گئی ہے جو بالکل ناجائز طریقے سے کمائی گئی ہے، رشوت سے حاصل کی گئی ہے پراپرٹی۔ تو اس پر جو احتساب کمیشن بھی ہے یہاں، اور بی جے پی بھی بول رہی ہے کہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی ایسا کام ہوا نہیں جسے یہ کہیں گے کہ اس کے پاس آمدنی سے زیادہ پراپرٹی ہے، یا یہ کوئی ناجائز کاروبار کر رہا ہے، یہ سرکاری آفیسر ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ دو ہی شبدوں میں کہوں گا، گورنمنٹ کا سرکولر نکلا ہے، سرکاری ملازم کو تب تک تنخواہ نہیں ملتی ہے اس وقت، فار یور کائنڈ انفارمیشن، جب تک کہ اپنا وہ بیورا نہ دے میں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، کتنی میری زمین ہے، کتنے میرے مکان ہیں، کتنے میرے پین ہیں، پین تک کا حساب، کتنے آپ کے یہ جو لکھنے والے ہیں، کتنے آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، آپ کے گھر میں ریڈیو ہے، اس سب کا حساب دے دو۔ کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ یقین نہیں آتا ہے کہ جو آج کل چھاپے پڑتے ہیں، آہستہ آہستہ سے سبوں کو چھاپے پڑیں گے؟ یہ نریندر مودی کی سرکار ہے، یہ بی جے پی کی سرکار ہے، یہ چھوڑنے والے کسی کو نہیں ہے۔ اس میں کوئی مذہبی کوئی لائتلیل نہیں آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں عیسائی ہوں۔ یہ جو ہے، یہ قدم جو آپ نے کہا، یہ آلریڈی سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس وقت گورنمنٹ ملازم، مجھے پچھلے دنوں میرے پی ایس او جو ہیں سرکاری طور پر، مجھے جو سیکیورٹی گارڈ، ان کو بھی حکم نامہ آیا ہے ڈپارٹمنٹ سے، آپ بولو جی کہاں آپ کا گھر ہے، کتنی کنال زمین ہے، کتنے مکان ہیں، کتنے بچے ہیں۔ یہ تو اپلبدھی ہے نا، یہ تو ایک بہتری ہے نا، اس بات کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک پٹواری سے گرداور سے نائب تحصیلدار سے تحصیلدار بنتا تھا، اور اس نے اس پٹواری کھاتے میں ہی لوگوں کی زمینوں کا وہ ادھر ادھر کر کے اپنے پیسے کمائے ہوتے تھے۔ آج اس کو نکلتے ہیں۔ ریسنٹلی ہمارے یہاں اڑی سے ایک بیچارہ، خیر تو وہ دوسرے کیس میں پھنسا گیا، وہ وی ایل ڈبلیو تھا، وی ایل ڈبلیو کا کوئی 80 کروڑ روپے کا براؤن شوگر پکڑا گیا۔ وہ نماز پڑھاتا تھا نا، مسجد میں نماز پڑھاتا تھا۔ تو یہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو گھر سے نکلتے ہی اس وقت چھاپے پڑتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ عوام کے بہتری کے لیے نہیں ہے۔ کم سے کم اگر آپ ہماری نکتہ چینی کرو گے میڈیا والے، لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ سرکار کیا کر رہی ہے، وہ بھی تو آپ کو لوگوں کو بتانا ہے کہ ہاں جی سرکار سے ہم مطمئن ہیں۔ ایسی چیزیں کنٹینیوسلی رہنی چاہیے۔ ایسی چیزیں، کوئی ایک زمانہ تھا کوئی تھانے دار کسی تھانے میں تبدیلیاں کرواتا تھا، میں جا کر کے ادھر پیسہ کما لوں گا، ایک زمانہ تھا، کیونکہ مجھے 43 ایئرس ہو گئے پالیٹکس میں، مجھے اچھی طرح سے واقفیت ہے، مجھے پولیس سے بھی واسطہ ہے، مجھے ایڈمنسٹریشن سے بھی واسطہ ہے، مجھے آرمی سے بھی واسطہ ہے، مجھے عام لوگوں سے بھی واسطہ ہے۔ کم سے کم 43 سال میں نے کچھ جانکا ہوگا، پرکھا ہوگا۔ لیکن آج وہی تھانے دار بولتا ہے مجھے رکھو جی سیل میں، مجھے رکھو جی کسی جگہ، ایسی جگہ پر جہاں مجھے کسی سے لینا دینا نہ ہو، میں اپنی تنخواہ نکالوں اور اپنے بچوں کو پالوں۔ بہت بڑی اچھی بات ہے یہ، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی ہی کوشش رہے گی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان لوگوں کا بھی، اور آئندہ بھی میں ان لوگوں کو، ایڈمنسٹریشن کو، چاہے فوڈ اینڈ سپلائی ہو، ان کو کہ کان کو کھینچو، کان کو مت نکالو،
آپ یہ دیکھو کہ لوگوں کی خدمت ہم کس طرح سے اور کس ذریعے سے کر سکتے ہیں. بارگیننگ میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. میں بخشنے والا کسی کا نہیں ہوں، چاہے وہ اے ڈی فوڈ ہو، ڈائریکٹر فوڈ ہو، کمشنر سیکٹری ہو، چاہے فوڈ کا ہو، چاہے محکمہ مال کا ہو، چاہے ہیلتھ کا ہو. ہم سپاہی ہیں نریندر مودی کے، ہم کسی کو چھوڑنے والے نہیں. بالکل میر صاحب، آپ کی بات سے ہم سہمت ہیں. میر صاحب، لوگوں میں جاگرتی آئی ہے، لوگ اویئر ہوئے ہیں، لوگ ایجوکیٹڈ ہوئے ہیں. آج وہ 75 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں. آپ کے یہاں ڈسٹرکٹ میں گلمرگ بھی ایک جگہ ہے جو سیر سپاٹے کے لیے ٹورزم کے نقشے پر موجود ہے. پہلگام بھی ہے، بنگس ویلی بھی ہے، توسو میدان بھی ہے. سرکار بہت بڑا چڑھا کر ان کو ہائی لائٹ کر کے ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے نقشے پر لا رہے ہیں، اور ٹورسٹوں کو یہاں آنے کی وہ ترغیب دے رہے ہیں. اس کے لیے سرکار بہت کچھ کر رہے ہیں. مگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں، آپ کے بغل میں ہی ان سے بھی بڑا ایک ٹورسٹ پلیس ہے، ان سے بھی بڑا. اگر میں اپنے حساب سے کہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا میں سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس ہوگا اگر اس کی طرف توجہ دی جائے. وہ ہے ولر. ولر جس کو صدیوں سے ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے، جس کو ٹورسٹ پلیس نہیں بنایا گیا ہے، جس پر روپیہ سرکار نکال رہی ہے. ٹورسٹ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے، ولر ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے، یا مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے، یا کوئی اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہے، پیسے تو لا رہے ہیں، مگر جو گراؤنڈ لیول پر ہے، سرفیس پر ہے، ایگزسٹ کچھ نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ اس جگہ کو مونیٹائز کیا جائے، ولر کی صفائی ہو، جو وہاں پہ فشریز ہے، جو وہاں پہ سنگاڑے ہیں، اور جو مچھلیاں ہیں، وہ ختم ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہے ختم؟ ہماری جو نیگلیجنس ہے، لاپرواہی ہے، سرکار کی لاپرواہی، ہماری لاپرواہی، اس وجہ سے. اور ولر بھی سکڑ رہا ہے. پہلے تو یہ ہزاروں کنال پر مشتمل تھا، آج سینکڑوں کنال پر ہے. اگر ابھی بھی سرکار نے اس پر کچھ نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے ولر تو ختم ہونے کے قریب ہے. مگر آج اگر دیکھا جائے، جہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، مگر ولر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ولر جو ڈسٹرکٹ بارہمولہ کا، مجھے لگتا ہے کہ نارتھ میں کشمیر میں یا JNK میں اگر یہ کہیں کہ انڈیا میں سب سے بڑا ٹورسٹ پلیس ہوگا، اور ایک دلکش منظر وہاں ہے، ابھی ہے، جو دکھایا نہیں جا رہا ہے، جو پیش نہیں کیا جا رہا ہے. ٹورزم ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ پھر میر صاحب ذرا بتائیے نا. میں آپ سے عرض کروں کہ ہماری ٹورزم میں سست پڑا ہوا تھا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے GN یتو کو، جو ڈائریکٹر ٹورزم ہے اس وقت. آئے دن وہ یہاں ان ایکو پارکس ہو، جو بارہمولہ پارکس ہو، یا یہ کئی ہوں، ان کا معائنہ آج تک کسی ڈائریکٹر نے نہیں کیا. گلمرگ یا پہلگام یا یہ 4-5 چیزیں جو ہیں ہمارے پاس تھی، یہی ہمارے گننے کو ہے، یہ ہے. آج آپ نے میری نوٹس میں یہ لایا، انشاءاللہ لیفٹیننٹ گورنر مہودے سے، اور اس کے علاوہ اللہ کے مدد سے میں ٹورزم منسٹر جو ہمارے یونین منسٹر ہیں، ان کے پاس یہ بات اٹھا لوں گا کہ جس طرح آپ ڈل لیک کو ڈیولپ کر رہے ہو اور وہاں کے اڑوس پڑوس کو فائدہ ملتا ہے اور ٹورزم میں بھی بڑھاوا ملتا ہے، اس طرح آپ ولر لیک کو بھی ایک بار ذرا ابار لیجئے. اس کی زمین کتنی ہوگی، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اس کا بھی حساب کتاب دیکھ ریکھ ہوگا. اور اس کی ڈیولپمنٹ جو وہاں کے ہانجی بھائی ہیں ادھر، یا کوئی ان کے وہ اڑوسی پڑوسی جو اس ولر لیک میں ہیں، انشاءاللہ اس کو بہترین بنانے کی میں آپ کو آشواسن دیتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات میں شکریہ کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ ایک پوائنٹ جو اٹھایا. حقیقت میں ایشیا کا جو یہ پرانا نام ہے ولر لیک، تو اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ
زندہ کریں گے اور اس کو آئندہ اس نقشے پر ایسے لائیں گے کہ ٹورسٹ کو اس پر نقشے پر لکھا ہوگا کہ آپ کو ولر لیک جانا ہے۔ ناظرین، یہ تھے میر صاحب جنہوں نے وعدہ کیا ہے اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ ولر لیک کو ٹورزم کے نقشے پر لایا جائے گا اور ولر لیک پر کام بھی ڈیولپمنٹ کا ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ ان کا میر صاحب کا وعدہ ہے کہ یہ سینٹرل منسٹر سے ولر لیک پر بات کریں گے بالکل۔ اور سینٹرل لیول پر ولر کی ڈیولپمنٹ ہوگی بالکل۔ تاکہ جو یہاں لاکھوں نوجوان بے روزگار ہے اور ایک بہت بڑی آمدنی ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں اس کی ہو سکتی ہے بالکل اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ یہ میر صاحب کا وعدہ ہے۔ ہم میر صاحب کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں پروگرام میں آنے کا اور خیر مقدم بھی کرتے ہیں میر صاحب کا۔ انہوں نے بالکل کھرے جو سوالات ہوئے ہیں ان سے اور ان کا جوابات بھی دیے ہیں۔ میر صاحب آنیسٹلی سنسیئرلی کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میر صاحب کو موقع ملا مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ 2-1 سال میں لگتا ہے کہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے سارے معاملے مسائل مشکلات حل ہونے والے ہیں۔ بالکل۔ جناب میر صاحب شکریہ، السلام علیکم۔ تھینک یو۔